पाक को दिल की अथाह गहराइयों से मरकज तशरीफ लाने पर और सेंट्रल पंजाब के सरूर नाज़मीन के इस पहले इजलास में जलवा अफरोज होने पर दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, आपको मरहबा कहता हूँ, अहलन व सहलन कहता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि बारी ताला आपका आना हमारे लिए बाइस बरकत बनाए और आपको झोलियाँ भर भर कर इस मरकज से बरकतें अता करके भेजें। जिम्मेदारियाँ जो हमें बहसीयत सदर और नाज़िम मिली हैं, ये मामूली जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। हम बड़े बड़े जलसों में भी कहते हैं और यकीनन जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं तो आप भी यही कहते होंगे और ये एक हकीकत है कि इस वक्त रूए ज़मीन पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम के पाए की कोई शख्सियत नहीं है। क्या ख्याल है, इसमें किसी को शक है? और तहरीक मिनहाजुल कुरान के पाए की पूरी रूए ज़मीन पर इस वक्त कोई तहरीक नहीं है जो आका के दीन की सरबुलंदी का मिशन लेकर चल रही है। और इस तहरीक और इस क़यादत की मंजिल वो मुस्तफ़ी इनकिलाब है। इनकिलाब आना है और इंशाअल्लाह वो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की क़यादत में आना है। जो शख्स भी इस दुनिया में आता है उसने जाना ज़रूर है और इस बात को अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे कायद अल्लाह ताला उनको बड़ी लंबी उम्र अता फरमाए, हमारी ज़िंदगियाँ भी उनको लगा दे तो कितनी की ज़िंदगी और होगी। जो एवरेज एक पाकिस्तान में चल रही है वो हमारे सामने है और जिस इनकिलाब के हम दावेदार हैं, याद रखें वो इनकिलाब एक बैनुल अक़वामी सतह पर इनकिलाब आना और उस इनकिलाब का आगाज पाकिस्तान की धरती से होना है और पाकिस्तान की धरती के इनकिलाब के लिए जो पिवटल रोल जिस इलाके ने अदा करना है वो है सेंट्रल पंजाब और लाहौर। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि शुमाली पंजाब में देख चुका हूं जितनी सकत है, जनूबी पंजाब की सूरत हाल भी आपको अंदाज़ा होगा और बाकी जो हमारे हल्का जात हैं उनका भी आपको अंदाज़ा होगा। इनकिलाब का चश्मा जहां से फूटना है वो सेंट्रल पंजाब और लाहौर है और मैं समझता हूं कि शायद हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने ज़िंदगी के अंदर हमें ये मौका अता किया है कि इस जोन के अंदर बहसीयत सदर और नाज़िम के आप अहबाब को जिम्मेदारियां मिल रही हैं और हमने इस मेहनत के साथ आप एफर्ट करनी है कि इंशाअल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम की जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह इस धरती पर इनकिलाब का सवेरा तलूक करना है और ये होना है। ये एक बहुत बड़ा चांस है जो हमें मिल रहा है। देखिए ना, जब हम कहते हैं कि रूए ज़मीन पर इससे बड़ी क़यादत कोई नहीं है, इससे बड़ी तहरीक कोई नहीं है और पाकिस्तान की धरती पर इस इलाके से बढ़कर अहमियत का और कोई इलाका नहीं है और आपसे बढ़कर मैं समझता हूं कि अब इनकिलाब की जिम्मेदारी पर कोई फायज नहीं है। मालूम नहीं है जिंदगी में दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। इस पुख्ता यकीन के साथ हमने अब मैदान अमल में उतरना है कि अल्लाह ने चाहा तो अगले 3 सालों के अंदर हमने ऐसा माहौल बना देना है कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम खुद फरमाएं कि हाँ बेटा मैं आ रहा हूं और इनकिलाब को लीड कर रहा हूं। ये हमारी मंजिल होनी चाहिए मगर ये मुमकिन तब होगा जब सबसे पहली शर्त इसके लिए ये है कि हमें अपनी कामयाबी पर पुख्ता यकीन हो और अगर हमारा अपना यकीन ही डामाडोल है ना तो फिर समझे कुछ भी नहीं हो। और बारी ताला ने बार बार कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में ये बात की। मैं सिर्फ एक मकाम आपके सामने रख रहा हूं। फरमाया ला ताहिनु वला तहज़न व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया पस्त हिम्मत नहीं होना, घबराना नहीं है, कामयाबी बिल आखिर तुम्हारी होगी मगर कब? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारा ईमान और यकीन पुख्ता रहा। ये शर्त के साथ बारी ताला ने बात की है कि कामयाबी उसको मिलती है जिसका ईमान बड़ा पुख्ता और कामिल हो और अगर वो डामाडोली हो तो डामाडोल आदमी कर कुछ नहीं सकता। वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वो मौलाना साहब थे ना, मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि भाई दरिया पार करना हो कश्ती ना मिले बिस्मिल्लाह पढ़ो मिसल्ला बिछाओ तो दरिया पार। कोई जट आदमी बैठा था, उसने बात सुनी
پلے باندھ لی. جب کبھی ایسی نوبت آتی کشتی نہ ملتی بسم اللہ پڑھ کے مسلح بچھاتا دریا پار کر جاتا. ایک دن گیا تو دیکھا مولانا صاحب خود پریشان کھڑے ہیں. پوچھا مولانا صاحب کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے بھی دریا کے پار جانا تھا, کشتی نکل گئی ہے اس لیے پریشان ہوں کہ کیا کروں. وہ کہنے لگا مولانا صاحب خود ہی تو مسئلہ بتایا تھا, میں تو روز عمل کرتا ہوں دریا پار کر جاتا ہوں, تم بھی بسم اللہ پڑھو مسلح بچھاؤ. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مسلح بچھاتا ہوں مگر پہلے مجھے رسہ ڈال دو. تو ہمارا ایمان رسے والا ہے, اور رسے والا نہیں چاہیے, پختہ ایمان اور یقین چاہیے. اور بندہ میدان عمل میں اتر آئے تو کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہے. تو لہذا ایک تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ منزل ہماری آپ کو میں نے بتا دی ہے. حضور شیخ الاسلام نے جس انقلاب کا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ اس خواب کو ہم نے شرمندہ تعبیر کرنا ہے. ایکچولی تو کرنا انہی نہیں ہے, توجہ انہی کی ہونی ہے. ہم تو یوں سمجھے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے. ہمارا حال تو وہ پتلیوں والا ہے. پتلی تماشا کبھی دیکھا ہے نا, اس کے پیچھے کوئی ڈور ہلانے والا ہوتا, ناچتی آگے وہ پتلی ہے. تو ہم تو وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو پتلیوں کی طرح سلیکٹ کر لیا گیا ہے. باقی ہم نے جو تھوڑی بہت حرکت کرنی ہے اس میں برکت اللہ نے اتنی ڈال دینی ہے کہ انشاءاللہ اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ انقلاب جس کے لیے ہم نکلنے لگے ہیں یہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ضابطہ ہی نہیں ہے, قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, میں جسٹ اشاروں میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی سمجھے کہ قربانی کے بغیر یہ ہو جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. باری تعالیٰ نے بڑا دو ٹوک لفظوں میں قرآن پاک میں مختلف انداز میں کئی مقامات پر یہ بھی بات کی ہے, جس میں ایک مقام معروف ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو لفظ ہے نا لَنَبْلُوَنَّكُمْ, چونکہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو لام بھی تاکید کے لیے ہے, نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے. تو باری تعالیٰ کئی تاکیدات کے ساتھ زور دے کر بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم انقلاب کا دعویٰ بھی کرو اور پھر ہم تمہیں آزمائیں نا. اور سیگا بھی جمع کیا ہے, نبلونکم, ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم انقلاب کے لیے نکلو, حق کا نعرہ لگاؤ اور تمہیں آزمایا نہ جائے. کیسے؟ کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے, وَالْأَنفُسِ, کبھی تمہاری جانوں کا نقصان کر کے, وَالثَّمَرَاتِ, کبھی تمہارے میوہ جات کا, محنت کا جو ثمر ملنے والا ہوگا اس کا بسا اوقات نقصان کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. آپ اسلام آباد گئے, محنت کی, قربانیاں دی, ثمر ملنا چاہیے تھا, نہیں ملا, آپ کو مایوس واپس آنا پڑا. فرمایا اس طرح بھی آزمائیں گے کہ منزل کے قریب پہنچ چکے ہوں گے مگر کبھی کبھی تمہیں ثمر نہیں ملے گی. دیکھیں گے اب بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں یا بزدل ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. مگر فرمایا ان ساری باتوں کے باوجود وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, مبارک اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان ساری آزمائشوں کے وقت پست ہمت نہ ہو, صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور استقامت کے ساتھ نگاہ اپنی منزل پر رکھیں اور قدم آگے بڑھاتے چلے جائیں. اور اگر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو ایک ہی جملہ ان کی زبان پر آئے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مولا کیا ہوا, یہ پریشانی آ گئی, ہم بھی تیری طرف سے آئے ہیں, تیری طرف ہی ہم نے جانا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور قربانی کے لیے عشق اور جنون چاہیے. یہ جنون کے بغیر ممکن نہیں ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, اور عقل ہے محو تماشائے لب بام. جب قربانی کے بغیر یہ کام نہیں ہونا تو قربانی عشق اور جنون کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہ وہ جنون کا تڑکا نہ لگے, عشق کا تڑکا نہ لگے اور آپ چاہیں کہ ہم آپ ہر قربانی کے مرحلے سے گزر جائیں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. اب اس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کبھی غور کریں. جس انقلاب کی ہم بات کر رہے ہیں
باری تعالیٰ نے جو سب سے پہلی انقلابی تحریک جس کا قائد اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ اب میرا یہ محبوب اس دین حق کو دنیا کے سب باطل نظاموں پر غالب کر دے۔ تو آقا کو پہلی ذمہ داری سونپی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا، میں وہ عشق اور جنون آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تھوڑا، کیونکہ یہ بالکل نچوڑ ہے جو قرآن اور حدیث کا میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس جنون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ روٹین کا ورک ہو جائے گا مگر کوئی خاطر خواہ غیر معمولی نتیجہ آپ پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے باری تعالیٰ نے اس اسلام کے لیے اٹھنے والی اس پہلی تحریک کا کارکن بننے کے لیے بنیادی شرط کیا رکھی؟ وہ شرط ہے ایمان۔ کیا ہے؟ جب آپ توحید اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کو ایمان کہتے ہیں نا۔ اب ایمان کیا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس کو ایمان کہا جاتا ہے نا، شاید ہم نے اس پر کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا کہ اس انقلاب کے لیے اٹھنے والی تحریک کا کارکن بننے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان، کیونکہ جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ اس انقلابی تحریک کا کارکن بن گیا۔ اس کو جو ایمان کہا ہے، ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہی جنون کا ہے۔ ایمان سادہ محبت کا نام نہیں ہے، ایمان جنونی کیفیت کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا یاد رکھو اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے۔ میں جب مومن کی ٹرم استعمال کرتا ہوں تو میرے نزدیک اس کا معنی ایک ہی ہے کہ اگر تم اس غلبہ اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریک کے کارکن بننا چاہتی ہو، اس تحریک میں شامل ہونا چاہتی ہو، تو فرمایا اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کی ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اس انقلابی تحریک کی قیادت کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ یہ ہے ایمان۔ تو جو اس طرح کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، گویا وہ مومن کہلانے کا حقدار۔ یہ آقا بڑے دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے آپ بتائیں کہ کسی ہستی سے ایسی محبت ہو جائے کہ جس کے سامنے والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، دنیا کی کسی شخصیت کی محبت اس کے سامنے ٹیک ہی نہ سکے، تو مجھے بتائیں اسے خالی محبت کہیں گے؟ وہ محبت نہیں ہے بابا، وہ تو کوئی عشق، جنون اور دیوانگی کی کیفیت ہے جس کا تقاضا اللہ اور اس کا رسول کر رہے ہیں۔ اس ہستی کے لیے ایسی محبت کا ہونا، اس کو ایمان کہا۔ اور میں محبت نہیں ہے تو تمہیں ایمان ہی نصیب نہیں ہے، مگر چونکہ ہم کملی والے آقا کی اتباع میں اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے درس اور سبق یہ ہے کہ یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار تب ہوگی، ہم اپنا رول پلے کرنے کے قابل تب ہوں گے، صحیح معنوں میں صدر اور ناظم کہلانے کے حقدار تب ہیں کہ ہماری ساری محبتوں کا مرکز و محور اس وقت حضور شیخ الاسلام کی شخصیت ہو۔ وہ آقا کی شان کے لائق ہے کہ اس محبت کو ایمان کہا۔ اب یہاں ایمان نہیں ہوگا مگر اس اتباع میں سمجھ یہ آتی ہے کہ تحریک کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ قیادت کے ساتھ ایک جنون والا تعلق آپ کا پیدا نہیں ہوگا۔ اندھا اعتماد نہیں، جس کو اندھا اعتماد کہتے ہیں نا، وہ کیفیت نہیں جب تک بن جاتی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اور میں زیادہ لمبی بات کرنے کی بجائے بس تھوڑی چھوٹی بات کرتا ہوں۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے جس محبوب کی محبت کو ایمان قرار دیا، کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کی محبت کو ایمان بنایا،
تو محبت کسی نتھو پتھو سے نہیں کی جاتی. محبت کے لیے تو کوئی پیکر حسن ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کی محبت کو ایمان ٹھہرایا ہے اس ہستی کو ظاہری طور پر بھی حسین بنایا اور باطنی طور پر بھی حسین بنایا تاکہ لوگ محبت کریں. اور پھر اللہ نے اس محبت کرنے کے لیے بھی ایک پورا ماحول بنایا جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ باتیں انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہیں گی مختلف مواقع پر. اور اسی پیرائے میں یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کبھی جائزہ لینا ہو کہ انقلاب کے لیے اٹھنے والی یہ تحریک حق ہے یا نہیں ہے تو بہت سارے پیمانوں میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ انقلاب کے لیے اٹھنے والی تحریک حق تب ہوگی کہ اس کی قیادت ظاہری طور پر بھی حسین ہو اور باطنی طور پر بھی حسین ہو. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کے بغیر, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ حسینوں کو ہی ایسے ٹاسک دیا کرتا ہے کیونکہ ان کو محبتوں کا مرکز و محور اس نے بنانا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. جس قیادت کے لڑ ہم لگے ہیں اللہ نے اس قائد کو ظاہراً بھی حسین بنایا ہے, باطناً بھی حسین بنایا. مجھے ان سے بڑھ کر حسین اور کوئی نظر نہیں آتا. آپ کبھی خلوت میں بیٹھ کر ان کا کوئی خطاب ہی لے لیں اور قبلہ کے چہرے کو غور سے کبھی دیکھا کریں, تکا کریں. ایسے نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں نا, کبھی آپ لوگوں نے جائزہ نہیں لیا ہے اس بات کا. مجھے اس دور میں کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آتا. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ تبصرے کرتے ہیں. میں پچھلے جمعہ کی نشست میں لوگوں کو بتا رہا تھا, حسن نثار فیصل آباد والے وہ کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ ہر شخص کا عمر بڑھنے کے ساتھ حسن ڈھلتا ہے, مگر واحد طاہر القادری ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے حسن نکھرتے چلا جا رہا ہے, حسن نکھرتے چلا جا رہا ہے. اب بھی ان سے عشق اور جنون والا تعلق ہم قائم نہ کر پائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ آپ خوش نصیب ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اس تحریک کے اندر سینٹرل پنجاب کے ضلعوں کا صدر اور ناظر بننے کا موقع فراہم کیا. اس نوکری کو معمولی نوکری نہیں سمجھیں, یہ بڑی عظیم نوکری ہے. آپ اگر انقلاب نہیں آتا تو یاد رکھیں گریبان ہمارے پکڑے جانے چاہیے. ذمہ دار ہم ہوں گے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں نا, میں ہوں اور میرے نیچے آپ ہیں, اس کے بعد پیٹ ہے, یوتھ ہے, ایم ایس ایم ہے. میں نے ان قائدین کو بتا دیا ہے, میں اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھے, آپ سب سے اہم ترین لوگ ہیں اس وقت تحریک کے اندر. اور اس کے بعد آپ ہماری ٹیم ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اب غلطی کی گنجائش نشتا, اب سستی کی گنجائش نشتا. اور یہ جو میں جس جنون اور عشق کی بات کر رہا ہوں نا, آپ جس بڑے کو بھی پڑھیں گے اس نے اینڈ اسی بات پر کیا. اقبال بھی آخری عمر میں پکار اٹھا تھا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنون کر. اس جنون کے بغیر چارہ نہیں. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. کوئی بولا تو اس نے کہا اے حسن صنم کے شیدائی قسمت میں رہے گی محروم. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. یہ نصرت نے نا ایک کلام پڑھا ہے, اس کلام کا یہ آخری شعر ہے, اے حسن صنم کے شیدائی قسمت میں رہے گی محرومی, جب تک نہ جنون ہو رہنما منزل پہ پہنچنا مشکل ہے. اس جنون کے بغیر منزل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس جنون کو تھوڑا تھوڑا طاری کرو اپنے اوپر. یہ آگ لگنی چاہیے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ لگ جائے تو اس زندگی میں مزہ ہی کچھ اور ہے, پھر مشکل نہیں رہتی, پھر مسائل ایسے حل ہوتے چلے جاتے. اخلاص نیت کے ساتھ نکلے, دیکھیں اللہ کرم ہی کرم کرتا چلا جائے گا. تو لہذا اس قائد سے محبت کریں, ارادتاً کریں, اللہ خیرات دے گا. آپ انشاءاللہ جب اس پر کنسنٹریشن کے ساتھ آپ غور کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ کیفیت ملے گی, دیر نہیں لگتی.
اب میں تھوڑی کچھ پریکٹیکل بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ تیار ہوں گے اس کام کے لیے تو مجھے اگلی فکر کوئی نہیں. قربانی ہے. میرا ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ بسا اوقات بعض ضلعوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کام نہیں ہو پاتا, نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. نتیجہ وہاں نہیں نکلتا جہاں کے قائدین صحیح معنوں میں قائد ہونے کا حق ادا نہیں کرتے, وقت نہیں دیتے, پیسہ خرچ نہیں کرتے, وسائل اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے. اور وہ لاتے اس لیے نہیں ہے کہ ہر شخص مسائل میں گرا ہوا. مالی مسئلہ ہر شخص کا مسئلہ ہے, لاکھوں بھی کما لے تو پوری کوئی نہیں بڑھ رہی. رہی صحیح کسر آج کل ویسے ہی کورونا نے نکالی ہوئی ہے, کاروبار بزنس ڈسٹرب ہے, پھر بیماریاں اتنی آ گئی ہیں کہ ہر شخص بیماریوں میں گھرا ہوا ہے. ایسی پریشانی ہے یا نہیں پریشانی؟ اب یہ مشن قربانی مانگتا ہے, وقت چاہیے. جب وقت نہیں دیں گے تو کام کیسے ہوگا؟ اور وقت دینے کے لیے آپ کو اپنا کاروبار چھوڑنا پڑے گا, دکان بند کرنا پڑے گی, بچوں کو پسر پوس ڈالنا پڑے گا, اپنی جو آپ کے مفادات ہیں تھوڑا بہت تو ان کو سیکریفائس کرنا پڑے گا نا. ایسے تو وقت نہیں نکلے گا. گھنٹے تو وہی 24 ہیں, انہی 24 گھنٹوں میں سے آپ نے وقت نکالنا ہے. وقت آپ کے لیے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. میں آج کی اس پہلی نشست میں آپ کو ان سارے مسائل کا حل دینا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں دیکھیں نا, مسائل آپ کے ایڈریس ہی نہ کیے جائیں اور خالی آپ کے سر پہ چڑھا رہا ہوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو یہ زیادتی ہے. آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے, آپ کی خوشی میری خوشی. آئیے آج آپ کو ان پریشانیوں کا میں حل دے رہا ہوں, اور میرے پاس آپ کو حل دینے کے لیے اللہ کی قرآن سے بڑھ کر کوئی نسخہ نہیں ہے. آپ کی ساری پریشانیوں کا حل ہے. آپ کبھی سورہ صف کو پڑھیں, گھر جا کے پڑھا کریں, جو میں اب ریفرنسز بتاؤں گا ان سورتوں کو کبھی پڑھیں. باری تعالیٰ نے ایک بات کی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, پھر وہی مومنوں کا لفظ آ گیا, اے ایمان والو, جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 14 صدیاں بعد کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی سربلندی کے مشن میں شامل ہو جانے والوں. ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہے. کبھی یوں محسوس کیا کریں کہ باری تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے, اے ایمان والو. اور آگے اس ماحول میں بات کی ہے کہ جیسے کسی کو کوئی اپنے دامن میں, پہلو میں, آغوش میں بٹھا کر بات کرتا. سوالیہ انداز میں باری تعالیٰ نے پوچھا حل ادلکم علی تجارت, فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا تجارت نہ بتا دوں. تجارت کا لفظ ہے اب قرآن کے اندر. کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار اور ایسا بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تو کیا ہوگا؟ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم, تو تمہیں دنیا اور آخرت کے ہر دردناک عذاب سے نجات عطا کر دی. فرمایا تمہاری کوئی پریشانی رہے گی نہیں. میں آپ کو صرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں جو کچھ سنا رہا ہوں کوئی قصہ کہانی, یہ اللہ کا قرآن ہے. اور وہ قرآن ہے کہ جس قرآن میں شک بھی کریں تو بندے کا ایمان ہی چلا جاتا. اس ایمان اور یقین کے ساتھ ان باتوں کو سنیں. میں خالی تقریر نہیں کر رہا, میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کر رہا. باری تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے محبوب کی انقلابی تحریک میں شامل ہونے والوں, حل ادلکم علی تجارت, کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں, ایک ایسا سودا نہ بتا دوں, ایک ایسا کاروبار اور بزنس نہ بتا دوں کہ اگر وہ سودا تم میرے ساتھ کر لو تنجیکم من عذاب علیم, تو تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے اور عذاب سے نجات عطا کر. کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے, تو باری تعالیٰ نے آگے کوئی آخرت کا نام نہیں لیا. وہ کہتا ہے جب میں نے آگے اس کو متعین کیا ہی نہیں تو اس میں دنیا بھی آ گئی, اس میں آخرت بھی آ گئی. آپ ایک دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, تو دنیا کا حسنہ پہلے ہے, آخرت کا حسنہ بعد میں ہے. تو باری تعالیٰ نے یہاں دنیا اور آخرت کی تخصیص نہیں, بات کو اوپن چھوڑا, جس کا مطلب اگر یہ سودا کر لو گے تو نہ دنیا کا کوئی غم رہے گا نہ آخرت کی کوئی پریشانی. مالی مسئلے بھی حل, اولاد کی پریشانیاں بھی حل, بیماریوں کے مسئلے بھی, جو بھی جس کو آپ مسئلہ سمجھتے ہیں نا
باری تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں بندے میرے ساتھ سودا کر کے دیکھ تیری ساری پریشانیوں کو حل کر دیں۔ اچھا مولا بتا وہ سودا کیا ہے؟ اب سودا بتانے کے لیے اس نے پھر ایک شرط رکھی، فرمایا سودا بعد میں بتاتا ہوں، وہ سودے کی ایک شرط ہے، یہ سودا فائدہ اس کو دے گا جو پہلے اس شرط پر پورا اترے گا۔ اچھا مولا وہ کیا شرط ہے؟ اب اس نے ساتھ ہی آگے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر سودا چاہتے ہو تو پہلے پکے اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ جب اس نے بات شروع کی تو کیا کہا تھا؟ اے ایمان والو، مخاطب اس نے ایمان والوں کو کیا۔ جب وہ سودا بتانے لگا فرمایا ٹھہر، وہ سودا تمہیں بعد میں بتاتا ہوں، اس کی پہلی شرط یہ ہے اگر میرے ساتھ سودا کرنا چاہتی ہو تو پہلے پکے اور سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مولا کس ایمان کا تقاضا کر رہا ہے؟ مومن تو نے خود کہہ دیا۔ فرمایا میں مومن تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کلمہ پڑھ کے خود کو اپنے تئیں مومن سمجھے جو بیٹھے ہو، تو تمہیں کچھ کہہ کے تو میں نے بلانا ہے۔ اب اگر سودا کرنا چاہتے ہو تو ایمان وہ نہیں چاہیے جو تمہارے حلق سے اوپر اوپر ہو، اس سودے کے لیے ایمان وہ چاہیے جو فقط کال تک نہ رہے بلکہ کال سے اتر کر تمہارا حال بن جائے۔ فرمایا پھر جو کچھ میں کہہ دوں اور جو کچھ میرا رسول فرما دے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تمہارے دل کے اندر اس بات پر رتی برابر بھی کوئی شک کی دراڑ پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا پختہ ایمان اور یقین چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ سودا فائدہ دیتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہلی شرط پر ہی پورا نہیں ہوتے، ہمارا وہ اندر سے ڈر ہی نہیں جاتا، دھڑکا ہی نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں پیسے لگا دیے تو پیسے تو کم ہو جائے گی، وقت دے دیا دکان بند ہوگی، کاروبار میں تو نقصان ہو جائے گا، بچے پریشان ہیں وقت نہیں دوں گا کیسے پریشانیاں حل ہوں گی، تو ہم اس مولا کے ساتھ سودا کرتے کوئی۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا شک، ہمارا وہ ایمان ہی پختہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آج اس سے زیادہ لمبی بات میں جانے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے اگلے ہم نے کنونشن کرنے پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اب دیکھیے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سورہ بقرہ کو کبھی میں باری تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی ایک بات کی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرے محبوب کے مشن کی سربلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یاد رکھیں مال سے مراد خالی پیسے ہی نہیں ہے، یہ بڑی وسیع ٹرم ہے، اس کے اندر آپ کی مال بھی آ گیا، آپ کے وسائل بھی آ گئے، اس کے اندر آپ کا وقت بھی آ گیا، وہ بھی تو آپ کا مال ہے نا، آپ کی صلاحیتیں آ گئی وہ بھی آ گیا، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ جو کچھ بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں، اولاد کھپاتے ہیں، جان کھپاتے ہیں، یہ سب مال ہے۔ فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ اب اس سے نیچے اتر کے اور کیا سمجھایا جا سکتا ہے؟ فرمایا نادانو دیکھتے ہو تم اپنے ہاتھوں سے زمین میں ایک دانہ بوتے ہو، اب اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے، فرمایا انبتت سبع سنابل، تم اپنی آنکھوں سے تکتے ہو کہ اس ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ بن جاتا۔ تو وہ مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو 1 روپیہ خرچ کرے گا، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ اسے 700 گنا بڑھا کر واپس پلٹا دوں گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی قصہ کہانی، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس قرآن کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھ آ گئی تو پر عمل نہیں کیا، کبھی مولا کے ساتھ سودا کر کے دیکھا نہیں ہے۔ اب وہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، 1 روپیہ 1 دانہ بوتے ہو، 700 دانے پیدا کر دیتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی 1 خرچ کرے گا تو 700 گنا بڑھا کے دوں گا، جو وقت لگائے گا اس کے وقت میں 700 گنا برکت ڈال دوں گا، جو صلاحیتیں لگائے گا اس کی صلاحیتوں میں 700 گنا برکتیں ڈال دوں گا، جو نعمت میری راہ میں لگائے گا، فرمایا اتنے گنا اس کو بڑھا کے ملٹی پلائی کر کے واپس دیتا چلا جاتا۔ اور فرمایا یہ بھی کوئی حد نہیں ہے، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا 700 گنا تو کیا میں کرم کرنے پہ آ جاؤں تو اسے پھر کئی گنا ملٹی پلائی کر دیتا۔
بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا کیسے؟ تو وہ پھر کیسے کا جواب دیتا ہے واللہ واسع علیم، کیسے پوچھنے والے کو میرے خزانوں میں کمی ہے، جانتا نہیں میں بڑی وسعتوں والا رب ہوں، میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ تو میں تو آپ کو صرف ادھر لگانا چاہ رہا ہوں کہ اس دھول میں سوار ہو کہ کب وقت آئے گا کہ ہم مولا سے سودا کریں گے، کبھی اس سے بھی تو تجارت کرنی چاہیے نا۔ زندگی کے آخری لمحات میں پہنچ گئے، کوئلوں کے بیل کی طرح زندگی ہماری چل رہی ہے مگر پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی، اور یہ پڑھنی بھی نہیں پڑے گی تب جب اس کے ساتھ سودا ہو جائے گا، اور جو اس سے سودا کر لیتا ہے وہ خود قرآن میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ جو پھر میرے ساتھ سودا کر لیتے ہیں نا، پھر نہ دنیا میں کوئی خوف رہتا ہے نہ آخرت کا کوئی غم رہتا ہے، سارے خوف اور غم ختم، فنش۔ تو لہذا میں سادہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کی اولاد کی پریشانیاں ختم ہوں، آپ کی بیماریوں والی پریشانیاں ختم ہوں، تو واللہ یہ میں نسخہ دے رہا ہوں، اس سے اچھا پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی قیادت کوئی نہیں ہے، اس سے اچھا مشن کوئی نہیں ہے، اس سے اچھی نوکری کوئی نہیں ہے جو اللہ نے صدر اور ناظم بنا کے آپ کو ذمہ داریوں پہ بیٹھا دیا۔ یہ غنیمت جانو جو اس زندگی میں ہمیں موقع مل رہا ہے، معلوم نہیں ہے پھر ملے یا نہ ملے۔ ایک بار اس مولا سے سودا کر کے دیکھو، مگر سودا اس طرح کرنا ہے کہ پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ڈرتے رہے ایک قدم آگے تو دو قدم پیچھے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالا دوں پھر سوچا نہیں دینا چاہیے، پیچھے مسئلہ کیسے حل ہو، پھر کچھ نہیں ملتا۔ کشتیاں جلا کے ایک بار آنا پڑتا، وہ ایک بار بندے کو آزماتا ہے، ہلاتا ضرور ہے کہ دیکھو کتنا کا پکا۔ دیکھیں نا مولا نے ہم سے لے کے کرنا کیا، اس کے پاس کوئی کمی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے، کس جگہ تک باری تعالیٰ نے پہنچا دیا، جب وہ آزماتا ہے تو جتنا عشق کا کوئی دعویٰ کرتا اس کو اتنا ہی آزماتا۔ آگ کا الاؤ تیار ہے، مجلیق تیار ہے، بٹھا دیا گیا، اگلے لمحے میں آگ میں جانے والے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، مولا سنا ہے اس بندے کو بڑا عشق ہے تیری ذات سے، اب موقع ہے آج ذرا اجازت دے تو ذرا امتحان لوں۔ کہا ٹھیک ہے جبریل اجازت ہے۔ آئے عرض کیا ابراہیم بڑا مشکل وقت آ گیا، آگ کے الاؤ میں جا رہے ہو، کوئی میری مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ جب سودا ہو جاتا ہے تو پھر کیفیت ہی بندے کی بدل جاتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جبریل ویسے تو بندہ سراپا محتاج ہے مگر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو۔ ٹھکرا دیا، پلٹ کے پھر کہنے لگے اچھا ابراہیم اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو مولا سے ہی مدد مانگ لے، گھڑی تو مشکل ہے۔ قربان جائیں ابراہیم کے ایمان پر۔ پلٹ کے فرمانے لگے کہ جس مولا سے مدد مانگنے کی بات کر رہا ہے وہ میرے حال سے مجھ سے بھی زیادہ آگاہ ہے، اس سے کیا مانگوں؟ فرمایا اگر وہ اسی میں خوش ہے اس کی خاطر آگ میں جا کر جل جاؤں تو ابراہیم جلنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہ ایک لمحہ تھا جس میں قدم ڈگمگائے نہیں، استقامت سے گزر گئے۔ اور آپ سوچیں کہ آگ میں بندہ جائے اور آگ اسے بخش دے، یہ ہو سکتا ہے؟ بس یہ استقامت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جسے عبور کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کی طرف سے کرم کی بارشیں شروع ہو جاتی، پھر وہی آگ تھی چشمے فلک نے دیکھا وہ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے قل نا، پھر ہم نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرا ابراہیم آ رہا ہے اب ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ ٹھنڈک کی تکلیف دے بلکہ سلامتی والی بن جا۔ تو مرحلہ بس ایک سیکنڈ ہی ہوتا ہے جس میں استقامت کی ضرورت ہوتی، ہم اسی میں لڑکھڑا جاتے۔ میں چاہتا ہوں معلوم نہیں ہے کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، کب ہمارا قائد ہم سے جدا ہو جائے یا ہم قائد سے بچھڑ جائیں۔ اس سے سنہرا موقع دوبارہ زندگی میں کوئی نہیں ملتا، اس کو غنیمت جانو اور اس مولا سے سودا کر کے میدان میں نکل آؤ اور اس دھن کو سوار کرو اپنے اوپر۔ وہ قائد بھی تو سوچتا ہوگا نا اس کے اندر کتنا کہ بھانپڑ مچ رہا ہو، اور انقلاب لیٹ ہے تو صرف ہماری وجہ سے لیٹ